औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूँ राना नासिर खान। चलते हैं अपने व्लॉग की जानब। तो जनाब, सबसे पहले हम बात करेंगे बयानिया की जंग की। तो इस बयानिया की जंग ने हम सब सहाफ़ियों को भी एक तुराहे के ऊपर ला खड़ा किया है कि एक तरफ वो हैं जो अपना ज़मीर बेचते हैं और ज़मीर बेच के सब कुछ हासिल कर लेते हैं, और एक तरफ वो हैं कि जिन्होंने सब कुछ अपना दाव के ऊपर लगा दिया है और वो इस चक्कर में हैं कि किसी तरीके से हम इस मुल्क की फलाह बहबूद को आगे बढ़ाएं और इस मुल्क के लोगों को, नौजवानों को जनाब रोशनी का वो मंबा दिखाएं जहां से उनकी मंजिल है, जहां पे उनको जाना है, जहां पे इस पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है। तो जनाब हम चलते हैं अब सबसे पहले उस तरफ के जहां पे सारे फैसले होते हैं, वो है जनाब हमारी अदालतें। अदालतों का क्या किया जा रहा है पाकिस्तान की तारीख में, ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं रहा, लेकिन अब इतनी बात ज़रूर हो गई है कि हम सब के लिए ये जो भी कुछ छुपा हुआ था वो सबके सामने एक आईने की तरह आ चुका है। और हम सब जानते हैं कि अदालतों में क्या हो रहा है, अदालत किसकी बोली बोल रही है, अदालत किसके लिए बाजा बजा रही है, ये तो हम नहीं कह सकते। लेकिन इतना हमें ज़रूर मालूम है कि रात को दिन कहने वाले अब दिन को रात करने के दर पे हैं, और उसमें बेशक हमारे आला तरीन जज हों या हमारी अदालतों का लोअर अमला हो, यानी कि लोअर किस्म के जज हों, सब ने एक ही लाइन के ऊपर चलने का फैसला कर लिया है। वो ये है कि जो ताकतवर होगा हम उसी की बोली में बोलेंगे और एक भैंस की तरह उसके आगे हम बीन बजाते हुए गुजर जाएंगे। तो जनाब, जिस तरह भैंस के ऊपर कोई असर नहीं होता किसी की बीन का, तो इसी तरह जनाब हमारी अदालतों को भी इंसाफ देने में अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेशक कोई लाहौर हाई कोर्ट के सामने अपने आप को आग लगा ले, या फिर कोई अपने आप को बर्बाद कर ले, या कोई जेल की सलाखों के पीछे सड़ता रहे, उनको कोई से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी मुराद वो जारी रहेंगी, सारी रहेंगी, क्योंकि उन्होंने उस जगह के ऊपर हाथ डाला हुआ है जहाँ से उनके बच्चों के लिए आला तालीम और रिटायर होने के बाद उनकी बहुत सी जो है वो तालीम का क्या कहते हैं कि खर्चा उठा लेंगी वो। आगे चलते हैं जनाब कि आपको पता ही है कि मिलिट्री ट्रायल जो सिविलियन का है उसका बहुत बड़ा इस वक्त पाकिस्तान में मसला बना हुआ है, और बहुत से जज इसके मुखालफ हैं, तो बहुत से जज इसकी हिमायत में भी आ चुके हैं। अब देखते हैं ये किस करवट बैठता है। तो जनाब अब आगे चलते हुए ट्रंप साहब की तरफ चलते हैं। तो ट्रंप साहब ने जनाब सबसे पहले अपना जो वादा किया था यूक्रेन की जंग बंद कराने का, वो उसने शुरू करा दिया। इक़दाम शुरू हो गए और यूरोप को एक बारिश किस्त होने वाली है, और यूरोप के लोग अपना मुंह छुपाते फिर रहे हैं। और ऊपर से वो जो मस्खरा ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन का प्रेसिडेंट था, उसको ज़बरदस्ती जंग बंदी के ऊपर साइन करने के ऊपर मजबूर कर दिया गया, और यहाँ तक कि उसको तो उस मीटिंग में भी नहीं बुलाया गया जो सऊदी अरब में हुई रशिया और जो रूस की, तो रूस और अमेरिका की। तो उसके बाद आप देख रहे हैं कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। यूक्रेन की जंग से जहाँ पे बंद होने से बहुत से लोगों का फ़ायदा होगा, तो जनाब बहुत से ऐसे मुल्क जो यूक्रेन को असला बेच रहे थे, उनका नाम हम नहीं लेते, तो जनाब उनको नुकसान भी होगा, खा उसमें हमारे पड़ोसी मुल्क हों तो या अपने वतन अजीज़ हो। जनाब बात करते हैं हम अपोजिशन अलायंस की। ये अपोजिशन अलायंस ऐसा ही रूखा सूखा है जैसे आप प्याज के बगैर रोटी खाने के लिए आप रोटी मुंह में डालते हैं तो आपके रोटी मुंह में घुलती नहीं है, बल्कि वो आपको थोड़ा तंग करती है। तो जनाब अपोजिशन ने भी कोई ऐसा ही अलायंस बनाया जिसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई। हम जनाब महमूद अचकज़ई साहब को तो हम बहुत शेर से सुनते आ रहे हैं, कभी वो उस तरफ होते हैं तो कभी इस तरफ होते हैं। इसी तरह जनाब अभी और भी उनके काफ़ी हमनवा बन गए हैं। तो जनाब पीटीआई को, क्योंकि पीटीआई सबसे बड़ी जमात है, तो पीटीआई के बगैर ना कोई अपोजिशन अलायंस बन सकता है, ना अपोजिशन वाले अपोजिशन में रह सकते हैं। तो इसलिए सब उसी के दर के ऊपर आने के ऊपर दर पे हैं, जिसको जेल में बंद किया हुआ है। और एक अजीब शख्स है वो जो जेल में बंद है कि वो जो भी बात करता है वो हमें सच्ची सुनाई देती है, वो हमें सच साबित होती है, और वक़्त साबित करता है कि जो वो कह के गया था वही साबित हुआ कि उसके साथ वही हो रहा है, और उसी तरीके से हो रहा है जिस तरह उसने कहा था। तो आगे चलते हैं। तो जनाब अब सबसे बड़ी पाकिस्तानियों की जो खबर आ रही है इस वक्त तक दुनिया में, वो ये है कि अमेरिकन वज़ीर ख़ारजा से पाकिस्तानियों की मुलाकात होने वाली है, या इस व्लॉग के होने तक हो चुकी होगी, क्योंकि अब वो अमेरिकन वज़ारत ख़ारजा जो है वो आपको पता बड़े नपे चले इस तरीके से काम करती है। उनको पता है कौन सी डोरियाँ अपने बंदों के लिए जो उन्होंने हमारे मुल्कों में बिठाए होते हैं, और हम सब जानते हैं वो कौन है और किन्होंने 70 साल से पाकिस्तान को पीछे रखा हुआ है। तो जनाब खा वो किसी भी तबके से हों, वो किसी भी इलाके से रहने वाले हों, वो कोई भी हों,
اس لیے آپ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی پوری ڈیوٹیاں امریکنز کے لیے سر انجام دی ہیں، خواہ وہ ریمنڈ ڈیوس کو پاکستان سے نکالنے کا بہت بڑا مسئلہ ہو، اور ریمنڈ ڈیوس وہی آدمی، وہی امریکن جس نے لاہور کی شاہراہ کے اوپر 2 پاکستانیوں کو گولی مار کے قتل کر دیا تھا، شہید کر دیا تھا، وہ جو اس کو نکال کے لے گئے وہ آپ کے سامنے تھے، وہ کون تھے اور انہیں کس طرح نکالا، یہ ابھی اب چھپانے کی بات نہیں ہے۔ بہرحال پاکستانیوں کی جناب ملاقات ہونے والی ہے، اب اس ملاقات کے بعد کیا امپیکٹ سامنے آتا ہے یہی پتہ چلے گا۔ آنے والے ولاگز میں اس کے اوپر مزید روشنی ڈالوں گا، تو پلیز میرے ساتھ ہی رہنا۔ تو جناب دوسری طرف جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہومیوپیتھک پارٹی ہے اس نے جناب عمران خان کو جیل میں ڈال کر وہ بھول گئی، اور انہوں نے سوچا کہ ایسے ایسے بے نامی لوگ جن کو کوئی جسے ایک ہمارے بلاگر جو ہیں وہ ان کو کھمبا کہتے ہیں، ان کو کوئی گھاس نہیں ڈالتا تھا، تو جناب وہ بے شک اس میں پنجاب کے ایم پی اے ہوں، ایم این اے ہوں، یا پھر پورے پاکستان کے ایم پی اے ایم این اے ہوں، تو وہ جو عمران خان نے کہا تھا کہ اگر گیدڑوں کی فوج کا سربراہ اگر ایک شیر ہوگا تو وہ ان کو دشمن سے لڑا دے گا، اور دوسری طرف اگر شیروں کی فوج کا سربراہ گیدڑ ہوگا تو وہ ان کو ہرا دے گا۔ تو یہی اس کی اپنی پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے، اور اوپر سے پھر ہمارے جیسے لوگ ہیں جو اس کے اوپر بات کرتے ہیں، کبھی ان کو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کی پارٹی کے متعلق بات کر رہے ہیں، لیکن جب ہم اپنا اپینین دیتے ہیں تو بہت سے لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے کہ ہمارا یہ اپینین کس حد تک ان کے مائنڈ سے مسالمت رکھتا ہے، یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن ہمیں اتنا ضرور ہے کہ ہم حق اور سچ کی بات کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ آگے بڑھتے رہیں گے۔ بہرحال جی، شہباز شریف نے ابھی پچھلے دنوں ایک بہت بڑا سمجھے کہ بم پھوڑا، اور وہ کہا کہ میں جی اگر پاکستان کو ٹاپ لیول کے اوپر لے کے نہیں گیا تو میں جو اپنا نام شہباز شریف سے چینج کر لوں گا، یعنی میں انڈیا کے مقابلے میں بات کر رہے تھے۔ تو شہباز شریف صاحب کو اپنا نام انہوں نے کئی دفعہ چینج کرنے کی کوشش کی، لیکن اب اس صف میں جناب محسن نقوی صاحب بھی شامل ہو گئے ہیں، اور محسن نقوی صاحب جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بھی بولا کہ اگر میں نے کرکٹ کا نام نہیں بدل دیا، بلکہ یہ سمجھے کہ اگر میں نے کرکٹ کو جڑ سے پاکستان سے ختم نہیں کر دیا تو سمجھے کہ میرا نام بھی محسن نقوی نہیں ہے۔ اور بہرحال انہوں نے یہ بات نہیں کہی، میں اپنے تجزیے کے میں کہہ رہا ہوں۔ ابھی آپ کو پتہ ہے چند سال پہلے ہی ہم ایک اور جو ہے وہ نجم سیٹھی صاحب، جو ہمارے بہت اعلیٰ پائے کے صحافی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، چڑیا والے حضرات، انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ اگر میں نے پاکستانی کرکٹ کو نہیں بدل دیا تو میرا نام بھی محسن نقوی نہیں، نجم سیٹھی نہیں ہے، لیکن نجم سیٹھی صاحب بھی ایک دفعہ پھر آ کے اس لفافہ صحافی کی طرح جو پی ٹی وی کا سربراہ بھی رہا، اور ایک دفعہ اس نے کہا کہ میں نے صحافت چھوڑ دی ہے کیونکہ اس کو مال وہاں سے مل رہا تھا، جب اس کو پی ٹی وی کا سربراہ بنا دیا گیا۔ اس کے بعد اس نے واپس آیا تو اس نے پھر دوبارہ آ کے وہی اپنا بامپو یعنی کہ جہنم کا راستہ اپنا لیا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو جھوٹ بتانے والے جتنے بھی ہیں وہ یقیناً جہنم کے ہی مسافر ہیں۔ تو لاسٹ میں ہم بات کرتے ہیں جناب میرے رشکے کمر سے لے کے جناب دشمنہ تک کی جو بات ہو رہی ہے، اب کون دشمن ہے اور کون رشکے کمر ہے اس کا تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن ہمیں اتنا ضرور معلوم ہو گیا ہے کہ رشکے کمر بھی کون ہے، اور جو ہے وہ دشمن جاں بھی کون ہے، اس میں بھی کوئی ثابت نہیں۔ لیکن ان دشمن جانوں کو جو فیس کرنے کے لیے آپ کے پاس بہت سے راستے ہیں، وہ راستے کبھی بارڈروں کے اوپر کھلتے ہیں تو کبھی اندرونی دشمنوں سے آپ کو نپٹنا پڑتا ہے، بلکہ ان سے بھی نپٹنا پڑتا ہے جن کے 2 چہرے ہیں، یعنی کہ وہ منافقین ہیں، تو آپ ان سے جنگ لڑیں، اور یہ ذہنوں سے جنگ مت لڑیں۔ یہ آپ کے ہی لوگ ہیں، یہ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، یہ آپ کے لیے جانے دینے کے لیے تیار ہیں، بس ان کو اس بیانیہ کی جنگ میں مت جھونکیں کہ وہ جھوٹا بیانیہ ہے جس کا 8 فروری کو عوام نے تیا پنچا کر دیا، اور پھر آپ سب سمجھتے ہیں کہ 8 فروری کو پاکستانیوں نے کس کو ووٹ دیا تھا اور وہ کس کے صدوقڑی میں جا نکلا، بلکہ صدوقڑی میں نکلا ہی نہیں، بلکہ وہ تو فارم 45 سے 47 میں جا کے تبدیل ہو گیا۔ اور پھر آپ ہمیں یہ مجبور کر رہے ہیں کہ ہم رات کو دن کہیں، ہم دن کو رات نہیں کہہ سکتے، ہم اندھیرے کو اندھیرا ہی کہیں گے، خواہ وہ کتنی بھی ظلمتوں کی شکل میں آئے، ہم روشنی کو روشنی ہی کہیں گے، خواہ وہ نور ہو، خواہ وہ دور تک ہمیں نظر آئے، وہ سرنگ کا آخری سرا ہو یا وہ جنگل میں جلتی ہوئی ایک لو ہو، ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، ہم صرف روشنی کو روشنی کہیں گے، نور کہیں گے، اور اندھیرے کو اندھیرا ہی کہیں گے۔ یہی ہمارا اس بلاگ کا بھی مقصد ہے، اور یہی آپ لوگوں کو روشنی دکھانے کا بھی مقصد ہے۔ اب لاسٹ خبر کی طرف آتے ہیں تو جناب سب سے پہلے ہم بڑھیں گے عمران خان کی بے ہوشی کی جو خبر ہے، وہ جناب ایسے بڑا دنیا کو بتا دی گئی۔ اب ان کے اوپر PK آرڈیننس لگائیں جن لوگوں نے یہ خبر لیک کی اور یہ بتایا کہ جناب عمران خان کو بے ہوش ہو کے وہ گر پڑے۔
اور آپ لوگوں نے آپ کا پلان فیل ہو گیا کہ آپ چاہتے ہیں کہ عمران خان کی ایسی جھوٹی خبریں پھیلا کے آپ ایسا کریں کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کو آپ ایک دن انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھنے کے اوپر مجبور کر دیں، کیونکہ آپ کا جو مقصد ہے وہ صرف یہی ہے کہ آپ کی مراد، آپ کی تمام حرام زدگیاں بند ہونے والی ہیں۔ بے شک آپ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کسی بھی ادارے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ عمران خان کا کوئی اس کے علاوہ مقصد نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو لے کے آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ اور جو پاکستان کے مخالفین ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ بے شک عمران خان کی اپنی پارٹی میں سے ہوں یا اپوزیشن میں سے ہوں یا وہ اقتدار کی پارٹی میں سے ہوں، سب کا ایک ہی مقصد ہے کہ کس طرح عمران خان کو جو ہے وہ جیل میں سڑایا جائے اور وہ اس کو ایک دن مرسی بنا دیا جائے۔ بہرحال میں اس کے اوپر اتفاق کروں گا اور اتنا ہی آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ناظرین کرام، علیمہ خان صاحبہ نے جب آ کے باہر یہ بتایا کہ عمران خان صاحب بالکل حشاش بشاش ہیں، الحمدللہ ان کی صحت بھی اچھی ہے، تو بہت سے لوگوں کو منہ کی کھانی پڑ گئی۔ اس میں ایک شخص نے تو یہاں بھی تک کہہ دیا کہ جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ تو جناب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو جھوٹ بول رہے ہیں ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہمیشہ ہوگی، اور جھوٹ ہمیں سنا رہے ہیں ان کے اوپر بھی لعنت ہوگی، جو جھوٹ ہمیں دکھا رہے ہیں ان کے اوپر بھی اللہ پاک اپنی لعنتیں فرمائیں گے، کیونکہ جھوٹوں کے اوپر اللہ نے وعدہ کیا کہ میری لعنت ہے، لعنت ہے اور لعنت ہے۔ آگے بڑھتے ہیں تو جناب ہم سمجھتے ہیں کہ آذربائیجان نے پاکستان کو جو 2 بلین کا لولی پاپ دیا ہے اور جناب شہباز شریف وہاں سے بھاگے گئے ہیں، وہ یہاں تک تو کرتے نہیں ہیں کہ جس ملک کا دورہ کرتے ہیں کم از کم وہاں کے سربراہان مملکت کو یہی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ بھائیو، میرے پاکستان کے لوگ بہت سے ملکوں میں جانے کے لیے جو پاکستان سے باہر ٹریول کرتے ہیں لیگل اور انلیگل، وہ ڈوب رہے ہیں، آپ لوگ ان کی ایئرپورٹوں کے اوپر انٹری تک ریفیوز کر دیتے ہو، وہ بہت مشکل سے یہاں سے باہر جاتے ہیں اپنا مستقبل بنانے کے لیے، تو آپ ان کو ڈیپورٹ کر کے ہمارے منہ کے اوپر ایک طرح کا تھپڑ مارتے ہو۔ تو کم از کم آپ اتنا کریں کہ کسی پاکستانی کو رسپیکٹلی اس گرین پاسپورٹ کی عزت کرتے ہوئے اس کو ڈیپورٹ مت کریں، کیونکہ جو لیگل طریقے سے جاتا ہے اس کا حق ہوتا ہے اس ملک میں انٹر ہونے کا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس تمام ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، وہ آپ کی تمام ریکوائرمنٹس کو پوری کر کے آتا ہے۔ لیکن کیا کریں کہ ان لوگوں کو پاکستان کے عام لوگوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، ان کو تو صرف یہ ہے کہ یہ اپنی نوکری کرنے کے لیے ہیں، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ ہم اس میں اب رائے زنی نہیں کریں گے کہ وہ جناب شہباز شریف صاحب ہوں یا ان کا پورا خاندان ہو، یا آپ سمجھیں کہ ہمارے زرداری صاحب ہوں یا کوئی دوسرے ادارے کے سربراہ ہوں، سب لوگ یہاں پہ نوکری کر کے لندن کی ٹھنڈی ہواؤں میں رہنا چاہتے ہیں۔ تو پاکستان کے لوگوں کو پاکستان مبارک، اور لندن میں رہنے والوں کو ان کی ٹھنڈی جو سمجھے شامیں ہیں جس میں وہ اپنا چسکیاں لگا کے کیا پیتے ہیں یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ وہ جو وہاں پہ مزے اڑاتے ہیں وہ اسی قوم کا چوسا ہوا خون ہوتا ہے جس کو وہ پھونک پھونک کے مرتے دم تک اپنے حرام سے پالے ہوئے بچوں کو لے کے وہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں، اور پھر پاکستان کے متعلق باتیں کر کے کبھی کتابیں لکھتے ہیں اور کبھی ہمیں جہنمی صحافیوں کی طرح ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ میرے اوپر یہ دباؤ تھا، میرے اوپر یہ دباؤ تھا، لیکن وہ پاکستان کو نہ چھوڑتے ہیں اس وقت جب وہ انان اقتدار میں ہوتے ہیں، بلکہ وہ اس طرف جاتے ہیں جہاں سے ان کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، وہ یقیناً جہنم کی پتال گہرائیوں میں ان کا ٹھکانہ ہے۔ جو پاکستان کو جنہوں نے لوٹا ہے، پاکستان کو جنہوں نے برباد کیا ہے، پاکستان کو جنہوں نے جھوٹا بیانیہ دیا ہے، وہ لوگ یقیناً دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا ہونے والے ہیں۔ یہی میرے رب کا وعدہ ہے۔ انٹر نیکسٹ ٹائم کے لیے رانا ناصر خان کو اجازت دیجیے۔